अस्सलाम वालेकुम, ब्राइट साइड विद अदील हाशमी, यानी कि रोशन पहलू खाकसार के साथ। मैंने जानबूझकर शरारतन ये उर्दू में तर्जुमा इसलिए किया कि आज हमारे प्रोग्राम में उर्दू में गुफ्तगू होगी और उर्दू पे गुफ्तगू होगी। अगर आपको मेरी तरह उर्दू जुबान से अब तक इश्क नहीं हुआ तो तैयार हो जाइए, आज होने लगा है। जब आप ज़बान कोई और बोलते हैं तो ख्याल भी कोई और होता है। उधार की ज़बान, उधार का ख्याल, IMF की ज़िंदगी। उनके बारे में उर्दू का एक शेर है जो सादिक आता है, वो करें बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं एतराफ़ करते करते रहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के 3 इश्क में से एक इश्क उर्दू है। और उर्दू इसलिए मेरा इश्क है कि जो मेरा फ़िक्री वर्सा है, जो मेरा तहज़ीबी वर्सा है, वो तो इस ज़बान ने हर ज़बान से लेके आके बता दिया। अब कोई बात ऐसी नहीं रही जो आपकी ज़बान कह न सकती। उस्तानी भी हैं और हमारे बहुत सारे साथियों के बशमूल मेरे दिलों की धड़कन भी हैं। मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी में, जब से थोड़ी बहुत अक्ल आई, कि मुझे हमेशा तालिब इल्म रहना। उसका वाहिद तरीक़ा था कि मैं पढ़ाने लगूँ। जितना अच्छा तालिब इल्म उस्ताद को होना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। आइए उनसे मिलते हैं, डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा साहबा। डॉक्टर साहिबा अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री ली, वहाँ कई साल रही, पढ़ाई की, तो उसके बाद एक ऐसे मुल्क में, छोटा मुल्क, कमज़ोर मुल्क, गर्मी भी ज़्यादा है, बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती, सड़कों पे हुजूम है, इस मुल्क में रहना क्यों पसंद किया? अमेरिका में या किसी बड़े से मुल्क में रहती जाकर? बात तो अच्छी कही आपने, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मोहब्बत में बेवकूफ़ नहीं हो सकते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। नुकसान उठाना बेहतरीन बात होती है उनके लिए जो कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। बिजली, पानी, गैस, बस, टैक्सी, दवा, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप वहाँ आँख उठाएं तो मिलती ना हो। मगर आरफा सईदा की दीवानगी ने कहा कि बिजली, गैस, पानी, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। ये मिट्टी तो आज भी मेरे पैर पकड़े खड़ी है, तो मैं इसको क्यों छोड़ के भाग जाती? और अपने आप को क्यों वक्फ किया तालीम देने के ऊपर, तदरीस के ऊपर? अरे और बहुत सारे काम थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां बन जाती, कोई शुगर फैक्ट्री होती, कोई महलात होते, लेकिन तालीम और तदरीस के साथ सुबह से लेकर शाम तक भी इल्म बांटो, जो कुछ भी है, ये शोबा ही क्यों चुना फिर? बातें बहुत सच्ची कर रहे हो, लेकिन अदील एक बात आप ये सोचिए कि अगर जैसा कि भाग गए जिन्हें नहीं भागना चाहिए था, अगर वो यहाँ रह जाते तो मेरे और आपके साथ वो सलूक ना होता जो हो रहा है। तालीम के लिए मेरी चालाकी थी, मैं इतराफ़ के लेती हूँ। मेरे तालिब इल्म जब इसको सुनेंगे, शागिर्द बहुत खुश होंगे। मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी में, जब से थोड़ी बहुत अक्ल आई, कि मुझे हमेशा तालिब इल्म रहना है। उसका वाहिद तरीक़ा था कि मैं पढ़ाने लगूँ। जितना अच्छा तालिब इल्म उस्ताद को होना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं हुआ। एक बुनियादी वजह है। दूसरा ये कि क्या खुशनसीबी है कि दिन में 3 या 4 दफ़ा आपकी मुलाकात 20 साल से लेके 24-25 साल तक के जहनों से होती है। तो मैं तो कभी, मेरा जहन बूढ़ा नहीं होगा। उनके सवाल उनके हैं, उनके ज़माने से मुंसलिक हैं, मगर वो फिर भी कहते हैं कि आप अच्छी बातें करती हैं। इसका मतलब है कि वो जवाब जो वो ढूंढते हैं वो उन्हें रियासत या माशरा नहीं दे पाया। उन्हें कोई वो जवाब दे देगा तो मैं समझूंगी जीने का कुछ हक़ अदा कर लिया। एक ज़रा बड़ा सवाल तो आसान है, जवाब शायद मुश्किल हो, आपके लिए नहीं। हर कोई यहाँ पे, छोटा बड़ा, वालिदैन, उस्ताद, ये वो, पीछे भाग रहे हैं उस लफ्ज़ के जिसका नाम है तालीम। एक दौड़ में लगे हुए हैं। तालीम की तारीफ़ क्या है,
what is education, what does it mean? مجھے تو معلوم ہی نہیں اس بات کا کیا مطلب ہے. بہت اچھی بات ہے. تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہ ہو. اگر آپ کو پہلے سے کچھ معلوم ہے تو پھر آپ پڑھ پختہ ہیں بزبان پنجابی. لیکن تعلیم، میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، لوگوں نے 1000 دفعہ سنی ہوگی، کہ تعلیم شعور دیتی ہے اور ایک راستہ بناتی ہے منزل کی طرف جانے کے لیے. اس منزل کا نام علم ہے، اور اس منزل کو جو روشنی کرتی ہے، جو میرا پسندیدہ تصور ہے، میرے دل سے لگا خیال ہے، وہ تربیت ہے. اچھا، ہمیں زندگی کو خانوں میں بانٹنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے واقعی مشکل سوال پوچھا. ہم نے خانے بانٹ لیے کہ یہ گھر ہے، یہ باہر ہے، یہ روزگار ہے. پہلے مکانوں میں مکین رہتے تھے، اب مکین مکانوں میں رہتے ہیں. مکین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، مکان کی حیثیت ہے. تو جن چیزوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں وہ آپ علم کر بھی لیں، تعلیم حاصل کر بھی لیں، علم چھو کے نہیں گزرے گا. علم بہت مزیدار چیز ہے ویسے، جس کو میسر ہو جائے. اور علم آپ کے احساس میں نشتر بھی چبھوتا ہے اور مزہ بھی دیتا ہے. یہ خود اذیت پرستی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جگائے رکھنے کا ایک بہت آسان وسیلہ ہے. آپ کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی ہو تو محبت کر لیجیے. اور کیوں نہیں ہو سکتی محبت؟ کسی خیال سے، کسی تصور سے، کسی جگہ سے، ایک جو نظریہ زندگی ہے اس کے متعلق. ہمیں ہو گیا ہے کہ ہم الگ الگ قاشیں بن کے جینا چاہتے ہیں. پہچان کے معنی یہ نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے، پہچان کے معنی یہ ہے کہ میں کون ہوں. تو ہم نے اپنے نام تو بہت بنائے مگر کون کا جواب ابھی تک نہیں دے پائے. اور افسوس ہے، یہ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا. میں اعتراف کر رہی ہوں پہلی دفعہ آپ کے اتنے خوش مزہ پروگرام میں، کہ اس احساس کو جگائے رکھنا ذمہ داری ہوتی ہے راہبروں کی، سربراہوں کی، راستہ دکھانے والوں کی. ہوا یہ کہ جدھر کو ہجوم گیا ادھر کوئی وہ بھی مڑ گئے. تو اب ان میں، ہجوم میں اور شعور والے لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. پہلے ذمہ داری ہم نے دینا شروع کی کہ استاد تربیت نہیں کر رہا. استاد نے کہا مارے گئے، یہ تو سارا بوجھ میرے کندھوں پہ. پھر ہم نے کہا نہیں، والدین تربیت نہیں دے. میں دونوں سے ہٹ کے ایک بات کہتی ہوں، معاشرہ تربیت نہیں کر رہا. میری تربیت صرف درسگاہوں میں اور گھر میں نہیں ہوئی. جو کچھ وہاں کہا گیا وہ معاشرے میں ہو رہا تھا. تو ان کا کہنا تو میرے لیے تھا یہ ماں باپ ہیں، ان کو تو کہنا ہے، روکنا ہے، ٹوکنا ہے، نصیحت کرنی. یہ استاد ہے، یہ خفا اس لیے ہے، یہ گھنٹہ بھر پڑھا کے جاتا، ہم کورے کے کورے بیٹھے رہتے. مسئلہ یہ ہوا کہ معاشرے نے تربیت کرنی چھوڑ دی. آپ دیکھیے کہ جس بچے کا رہائش کا معیار کچھ اور ہے، اس کی تعلیم کا معیار کچھ اور ہے، اور معاشرہ یہاں کھڑا ہے. اب جب آپ کو یہ جو بہت خود انحصاری پسند آئی ہے نا، پانی بھی آپ کے گھر میں اپنا، بجلی بھی آپ کے گھر میں اپنی، حتیٰ کہ سیکیورٹی بھی آپ کی اپنی. پہلے صرف بندوق ہوا کرتی تھی، اب بندوق والا بھی آپ کا اپنا. تو بتائیے معاشرہ بنے گا کیسے؟ ذمہ داری آپ کہتے اس کو ہیں جو مل جل کے اٹھائی جاتی ہے. کوئی ایک شخص کتنے پہاڑ اٹھا لے؟ وہ تو ایک اینٹ اٹھا کے 10 دفعہ میں تھک جائے گا. اس کے ساتھ 10 ہاتھ لگ جائیں گے تو راستے کا بوجھ کم ہوگا. میں آپ سے زیادہ مشکل بات کہہ رہی ہوں، شاید سرخ لکیر کے پار جا رہی ہوں. ہم نے مل کے جینا نہیں سیکھا. مل کے جینے میں جو چیز سب سے بڑھ کے آتی ہے وہ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، برداشت آتی ہے. اور برداشت ہو جائے اس معاشرے پر جو گزر رہا ہے اور جو گزرا، وہ برداشت کے نہ ہونے سے ہم پتہ نہیں کہاں سے ہمارے دماغ میں خناس بھر گیا ہے، نہ بڑے ترم خاں ہیں، ہمسا ہو تو سامنے آئے، نہ ہمسا ہوگا نہ کوئی سامنے آئے گا. زندگی مقابلے سے گزرتی ہے. سب سے پہلا میرا مقابلہ خود میرے ساتھ ہے. کیا جو میں کل تھی وہ آج ہوں، اور جو آج ہوں
کیا میں وہ آئندہ ہو سکتی؟ پھر آپ اپنے لیے چند چیزیں چن لیتے ہیں، جیسے دسترخوان پہ سے آپ چن لیتے ہیں۔ ایک بات جو میں محسوس کرتا ہوں اور اس کی کمی محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، میرے بچپن میں تو وہ تھی، میرا بچپن ختم ہوا، بچپنا بھی ختم نہیں ہوا الحمدللہ، نہیں، کبھی نہیں ہونے دیجیے وہ گا۔ بھی نہیں ہونے دوں۔ میں نے اپنا جو بچپن ہے وہ اندر محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ یہ کہ نمائش ایک چیز کی ہوتی ہے، وہ خود نمائی ہو، گھر کی نمائش ہو، موبائل فون ہو، کپڑے ہوں، گاڑی ہو، جو کچھ بھی ہے۔ 20-25-30 برس پہلے جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہ تو ہم دیکھتے تھے، لیکن آنکھ کے پیچھے کوئی کیا محسوس کر رہا ہے اس کا بھی ایک احساس ہوا کرتا تھا معاشرے میں، کہ بزرگوں کو جا کے سلام کر لو، اماں مائنڈ کر جائیں گی، یا فلانا کو ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ انڈر کرنٹ بھی محسوس کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب شاید لوگ انڈر کرنٹ محسوس ہی نہیں کرتے۔ میں کبھی کبھی طنز کرتا ہوں کسی کے ساتھ، بڑا نا ایک اسپاٹ چہرے کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں آپ سنجیدہ ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ اب لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ سارکیزم بھی کوئی چیز ہے، پیروڈی بھی ایک چیز ہے۔ جب تک کہ ایک ظاہری طور پہ ہی چیز سامنے نہ ہو تو جو پوشیدہ چیز ہے وہ دکھتی نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے یہ؟ نہیں، بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو معنی ہیں وہ کبھی نہ ملیں۔ میں آپ کی بات سے بچ کے گزر رہی ہوں۔ جو معنی ہیں وہ کبھی نہ ملیں، لفظ ایک سے ایک بڑا آتا جائے، چاہے ادھار لینا پڑے، چاہے چوری کرنے پڑے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تبدیلی، انقلاب، سب لفظ جو بڑے چاہیے کہیے، جو چاہیے کہیے۔ انقلاب کے معنی صرف آوے آوے جاوے جاوے نہیں ہیں۔ انقلاب پہلا یہاں آنا چاہیے۔ آپ کو بہت لطف آئے گا سن کے، یا آپ میرا بعد میں مذاق اڑاتے رہیں گے، لیکن میں آج بھی اپنے پروردگار سے دعا مانگتی ہوں کہ میری ہر آرزو پوری مت کر دینا۔ مجھے کیا چیز بے چین رکھے گی؟ مٹی کا تودا ہو جاؤں گی۔ تو انسان مٹی کا تودا نہیں ہے۔ کیا کمال کیا میرے مالک نے کہ مٹی کو کیا کیا کچھ نہ دے دیا، جس میں سب سے پہلی چیز احساس تھی۔ احساس وہ دولت ہے کہ آپ کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں، اور کس طرح دیکھیں گے پھر اس کے بعد لفظوں کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھی طرح دیکھیے، نفرت سے دیکھیے، زہر سے دیکھیے، ظلم سے دیکھیے، اور اسی میں آپ یہ کہیے کہ ہم جیسے نہیں ہو تو کیا ہوا، ہمارے تو ہو۔ اب ہم نے ہونا چھوڑ دیا کسی کا، اور اب ہم گڑبڑائے ہوئے ہیں، بہت گڑبڑائے ہوئے ہیں۔ کبھی سارا بوجھ اٹھا کے جا کے بیچاری آپ کی نسل میں ڈال کے گود میں تو ہم نے رکھ دیا ہے کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ نوجوان نسل اس کی ذمہ دار۔ میں بہت بڑا وکیل ہوں نوجوانوں کا۔ میں نے آپ سے کہا، میں نے اپنے اندر جو فطری معصومیت ہے وہ بچا کے رکھ لی، وہ آپ کو سچ دیکھنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ ہم تو سچ کو کہتے پیچھے کرو۔ مجھ سے لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا رومانس نہیں گیا؟ میں کہا نہیں، جب تک میں ہوں اور جب تک زندہ ہوں اور جب تک زندگی ہے رومانس کیوں جائے گا کہ؟ یہاں رومانس کے معنی تو فلم کا سین ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں آپ زندگی کوئی فلم سمجھ لیجئے، آپ کی حیثیت آپ کے اپنے دائرے میں مرکزی ہے، آپ ہیرو ہو جائیے۔ تو پھر ہیرو کے کام کیجئے نا، کہلوانا چاہتے ہیں ہیرو، بنتے ہیں ویلن۔ اس تضاد میں کیسے ہوگا؟ کیوں ہم نے آپ لوگوں کو متون کیا ہے، آپ کو اور آپ سے کم عمر کے لوگوں کو؟ کیونکہ اس وقت ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہیں کہیں تہذیب کی کوئی کھرچن باقی ہے۔ یہ برا کہیں گے مگر میرے منہ پہ نہیں کہیں گے۔ ہم اس کھرچن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تہذیب ہم نے بڑھائی نہیں، پھیلائی نہیں۔ جو آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ بالکل دشمن، جانی دشمن ہے وہ، جانی دشمن ہے، مجھے بلکہ ہمارا بات چلے تو اس کو مذہب کے دائرے سے خارج ہی کر دیں اس کو۔ نہیں، مذہب کے دائرے سے تو ہم سب خارج ہو چکے ہیں۔ میرے لیے آپ کافر ہیں، آپ کے لیے میں کافر ہوں۔ مجھے بڑا سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہا، سب ایک دوسرے کے لیے کا۔ آپ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بہت معمولی سی مثال دیتی ہوں کہ بھوک لگی ہے، گھر پہنچے ہیں تو اماں یا کوئی بھی گھر کا شخص کہتا ہے کہ بس ایک 10 منٹ ٹھہرو، ابھی دسترخوان لگتا ہے۔ وہ 10 منٹ کی تاب نہیں ہے ہم کو۔ فریج کے دروازے کھلتے ہیں، زور سے بند ہوتے ہیں، پیر پٹکتے باورچی خانے میں جاتے ہیں، ایک سے ایک اچھی چیز کھاتے رہتے ہیں، بیچ بیچ میں سے اٹھا کے۔ غصہ پھر بھی نہیں جاتا۔ انتظار صرف برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کے ہاں جو خود غرضی آئی
ہم 10 منٹ نہیں انتظار کر سکتے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. 10 منٹ. تو جو 10 منٹ صبر نہیں کر پایا وہ ایک قومی زندگی میں، قومی ملکیت میں، ریاست کے قومی تصور میں، ریاست کا ایک سیاسی تصور ہوتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ریاست کا قومی تصور یہ ہے کوئی زبان ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی گیت ہو، کوئی گالی ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گیت ہم بھی گاتے ہیں، گالی ہم بھی دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس سے نہ کوئی اچھا ہو جائے گا نہ کوئی برا ہو. اچھا کیا اچھی میزان اللہ میاں نے رکھی ہے دل کہ تم برے صرف اس وقت ہوگے جب تم دوسروں کے ساتھ برا کرو گے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ نئی نسل کی وکیل ہیں. بہت بڑی. میں تو بہت خائف ہوں اس نئی نسل سے، مجھے تو یہ نالائق لگتی ہے بالکل. نہ یہ پڑھتے ہیں کتابیں، نہ کوئی زبان کا ان کو کوئی علم ہے، نہ محنت کرتے ہیں، نہ وقت پر آتے ہیں کلاسوں میں بھی پڑھاتا ہوں. عدیل ہاشمی سب آپ کی اولاد نہیں ہے. میری ملاقات ان والدین سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسے کچھ سمجھائیں. میرے نزدیک وہ میرا بہترین شاگرد ہے. آپ اسے سمجھائیں، یہ اس نے کبھی کورس کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی. میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے کیا؟ کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، آدھا جملہ کھا گئی. کہنے لگے نہیں کورس کی کتاب ہی نہیں پڑھتا. میں نے کہا کوئی کتاب پڑھتا ہے آپ کا خیال ہے؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا کیا جو دوسری کتاب ہے اسے کچھ نہیں سکھا رہی؟ بولے نہیں. تب میں نے ان کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دی. الفارابی کا نام ہم بہت کندھے چوڑے کر کے لیتے. اس کی ایک کتاب ہے آرکیٹیکچر پر، مدینۃ الفضل، این ایکسیلنٹ ٹاؤن، بے حد اعلیٰ ترین شہر. میں نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ غلام عباس کا افسانہ آنندی پڑھنا، فارابی پہ مت جانا، توبہ کرو، کان پکڑو، بھول جاؤ اس کا نام. پڑھ کے آئے، بولے میڈم کس قدر اچھی کہانی ہے. میں نے کہا اب ایک دوسری کام اور کرو کہ ایک فلم ہے منڈی، وہ بھی دیکھ آنا، پھر ہم بیٹھ کے بات کریں. کہنے لگے اب فارابی سمجھ میں آ گیا. وہ اس میں یہی ہے کہ کہتا ہے کہ جب ایک جگہ کم ہونے لگتی ہے تو اس سے آگے بڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں سے دیس نکالا ان لوگوں کو ملتا ہے جو معاشرے کے لیے بہت بہت خراب چیز، اور خاص طور پہ خواتین. تو ان کو تو شہر بدر کرو، مگر پھر سارا شہر ان کے پیچھے پیچھے چلتا چلا آتا. آج بستی الگ ہے، آنندی آپ نے بھی پڑھا، اور کل پورا شہر اس بستی میں آ جاتا ہے، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس مخرب اخلاق قوم کے لیے کوئی ایک نئی جگہ بنائی جائے. اچھا مخرب اخلاق وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہیں معاشرہ تھا نا درمیان میں، کوئی تعلق تھا. جس طرح سے آپ نے ان کو برتا، آپ خود وہ ہیں جو برتنے پر آمادہ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر انہی کو جا کے متون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم کے سوا ان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایک تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور ہر شخص ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے، اتنے یقین سے کہتا ہے. اچھا صرف بات یقین جنت کا ہے اور جہنم کا. ارے بابا اس دنیا کا بھی کوئی یقین کر لو. یہ بچے جن سے ہم لڑتے ہیں، تم پڑھتے نہیں، کہا کیا تھا، یاد کیا کیا ہے، اور سوال کیا تھا، جواب وہ دیا جو گوگل علیہ السلام پہ آسانی سے وہی اتر آئی. اس میں قصور ان کا کم ہے. میں نے انہیں کیوں نہیں بتایا؟ ایک انگریزی کا لفظ بولنے کی اجازت دیجیے گا مجھے، میں بولتی نہیں ہوں عام طور پہ. جب سے یہ آن لائن کا تماشا شروع ہوا اور ہم اپنے طالب علموں کو دیکھنے سے، محسوس کرنے سے دور ہو گئے، میں نے کہا کہ امتحان کی بجائے تم لوگ ریفلیکٹیو ایسے لکھو گے. یہ ایک چیپٹر ہے، اس پہ لکھ دو. اور وہ گئے گوگل علیہ السلام پہ، وہ ٹاپک، یہ کیا بات ہے، اعلیٰ ترین انگریزی، بہترین ایڈیٹنگ، سب آپ کے سامنے. میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھا پیپر لکھا، بہت خوش ہوئی. میں نے کہا آؤ بیٹھو میرے سامنے بیٹھو، میں تو بند کرتی ہوں، مجھے بتاؤ کیا ریفلیکٹ کیا. سوچا ہوتا تو ریفلیکٹ کیا ہوتا. اس ملک میں سوچنا حرام کر دیا گیا. محسوس آپ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ ایک لمحے کو سوچیں گے نہیں، ورنہ احساس کے کوئی معنی نہیں ہے، دیوانے کی بڑھ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو لفظ میں کہہ رہی ہوں کہ آدمی غور کرے، نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. میر کا مصرع اس قوم نے اپنے دل، اپنے مقدر پہ لکھ لیا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا.
جو بات میری سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ وہ مکمل ہو گیا تو سمجھ لو اس کی ابتدا ہی نہیں ہوئی. غلام عباس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے. اگر آپ نے افسانے نہیں پڑھے غلام پڑھ عباس لیں. کے، آنندی، کتبہ، بہروپیہ، یہ تو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا. تو آج ہی آن لائن آرڈر کریں کتابیں. اور اتنی ایسی ایسی کہانیاں، خیر یہ تو بھی ایک لکھا رہی ہیں، بے شمار ایسے لکھا رہی ہیں. کیا ہم زبان سے دور ہیں؟ آپ نے شناخت کی بات کی، مٹی کی بات کی، مٹی سے کشش کی بات کی، گوگل علیہ السلام کی بات کی. ارے بھائی، ایک خطے کی، ایک مٹی کی زبان ہوتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اسٹیج پر جا کے کوئی مجھے اتنا لمبا رکا دیتا ہے انگریزی میں کہتا ہوں یار کیا یہ ممکن ہے کہ میں جرمنی جاؤں اور وہاں پہ کوئی کہے کہ جی جرمن میڈیم بڑے پینڈو ہیں، انگریزی میڈیم اچھے ہیں؟ کیا یہ تصور ہم کر سکتے ہیں کہ فرانس میں جاؤں اور وہ کہیں جی فرانسیسی میں گفتگو مت کریں؟ نہیں، ایشیا میں جاپان میں چلے جاؤ، ترکی آپ جائیں وہ کہیں. سو ہم ایسا کیوں ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، یا شعوری یا لاشعوری طور پر کرے بھائی اپنی جو بھی زبان، اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، کہ بھئی اس سے ذرا کنارہ کشی جو ہے وہ ذرا اعلیٰ اور عرفا ہونے کی نشانی ہے. ارے واہ واہ، انگریزی کی طرف جب جاؤ گے تو پھر اس طرف ایسا کیوں ہم نے کیا ہم اپنے ساتھ؟ 1947 تک محکوم تھے، قیدی تھے، لیکن ہمارے ذہن آزاد تھے. جو لیڈر، جو شاعر، جو راستہ دکھانے والے، جو آپ سے دل کی بات کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے آپ کو جگائے رکھا، سونے نہیں دیا. علامہ اقبال نے فارسی میں ایک بہت اچھا مصرع کہا تھا کہ اگر زمانہ تم سے ساز نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، تم زمانے سے بھڑ جاؤ. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. ہم زمانے سے بھیڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ اپنا گوشہ عافیت اتنا عزیز ہے، پناہ ہے ایک طرح سے. آپ پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ انسانیت سے پناہ مانگ رہے ہیں، تہذیب سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ زندگی میں شریک ہونے سے پناہ مانگ رہے ہیں. آپ نے زبان کی بات کی. میں ایک بات اور یہاں بڑھانا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے، کہ جب آپ زبان کوئی اور بولتے ہیں تو خیال بھی کوئی اور ہوتا ہے. ادھار کی زبان، ادھار کا خیال. IMF کی زندگی کس قدر عمدہ طور پر ہم زندہ ہیں کہ واہ واہ کمال کر دی. زبان اور اردو، فارسی، عربی، سنسکرت، ہندی، بنگالی، پشتو، سندھی سے زیادہ میٹھی زبان نہیں ہے کوئی. سندھی میں جس قدر تصوف ڈھلا ہوا ہے، زبان کے پیکر میں تصوف ڈھلا ہوا ہے، وہ کہیں نہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عام جو لوگ آج کل تو قرآن کا فہم اپنی ذات کے فہم سے زیادہ ہے. لوگ اس وقت کہا کرتے تھے تمہیں خدا سمجھے، محاورتاً تمہیں خدا سمجھے. اگر بے حد کوئی بات شاداب کر جاتی تھی تو بھی کہتے تھے تمہیں خدا سمجھے. لہجہ مختلف ہوتا تھا. اور جب کسی سے بڑی مایوسی تھی، بہت ہی بے تمیزی کر دی، تو بھی کہتے تھے تمہیں خدا سمجھے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے خدا موجود ہے، صرف محاورے میں نہیں، اس پورے احساس کے ساتھ. زبان میں اعتراف کرتے کرتے رہوں گی کہ میری زندگی کے 3 عشق میں سے ایک عشق اردو ہے. اور اردو اس لیے میرا عشق ہے کہ جو میرا فکری ورثہ ہے، جو میرا تہذیبی ورثہ ہے، وہ تو اس زبان نے ہر زبان سے لے کے آ کے بتا دیا. اب کوئی بات ایسی نہیں رہی جو آپ کی زبان کہہ نہ سکتی. جی بہت لوگ مجھ سے جنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہتی ہیں، مگر بتائیے پریشر کوکر کا لفظ اردو میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا اس کا نام رکھنے کا حق کس ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والوں. تو جس نے پریشر کوکر بنایا، جو اس کی زبان تھی، اس نے اس کو نام دے دیا. ہم کون سے ہوتے ہیں؟ جی نہیں، اب افغانی ایک قدم آگے گئے اور شاید ایرانی بھی، انہوں نے اس کو دیگ بخار کہنا شروع کیا. اچھا دیکھ کے تو ہم بہت شیدائی ہیں، پر ہمارا بخار ہمارے سر کو چڑھتا ہے، جسم کو تو چڑھتا نہیں. تو اس میں کیا ہو؟ آج تک ہم سے یہ کپڑا سینے کی جو سوئی ہے نا کم وقت، جو ابھی بھی چین آپ کو 2 روپے میں 25 دیتا ہے، جو آپ کے ملک میں 2 روپے کی بک رہی ہے وہ اس کے ملک میں تو
شاید مفت کے قریب ہوگی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ سوئی بھی چین بنائے گا. کیا پٹخنی دنیا کو چین نے دی ہے. اے میرے نوجوانوں جو سن رہے ہیں وہ سب، کہ انہوں نے خاموشی سے کام کرتے رہے. ہم باتیں کرتے رہے کہ بم بنائیں، ہم باتیں کرتے رہے کہ وہ تو بہت کمینی قوم ہے، چلو اس کو مزہ چکھائیں. یہ صدام حسین کو تو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں. ہم نے انہیں شدت سکھائی. ایک تو وہ ظالم اتنے تھے کہ گنتی نہیں کی جا سکتی تھی. گنتی تو ان کی اب بڑی قریب، ماضی قریب میں شروع ہوئی ہے کہ ان کی آبادی اتنی. کس قدر لطف سے آزادی کو قابو کیا، اس ولادت کی آزادی. آپ کے ہاں ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں میں ان کے حق میں کیوں؟ مجھے اپنا مستقبل محفوظ رکھنا ہے. 65% آبادی ہے آپ کی نوجوانوں کی 15 سے 35 سال کی عمر کے درمیان. تو اگر ان میں جوہر نہیں ہوگا اور ہم اس جوہر کو بیٹھ کے تراشیں گے نہیں. ہیرا پہلے دن ہیرا نہیں ہوتا، کوئلہ ہوتا ہے. کوئلہ ہوتا ہے پہلے دن. وہ دیکھنے والی کان کن کی آنکھ کہتی ہے کہ بس کان کے اس حصے کو زور کی چوٹ مت لگانا، یہاں سے چمک آ رہی. اور وہ جب باہر میں اور آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کہیں سے کوئلہ نظر نہیں آتا. وہ کیا ہم نے محنت کی اپنے لیے، اپنے احساس، اپنے شعور. احساس زندہ ہوتا تو اپنی پہچان ہوتی، شعور ہوتا جو ہمارا ورثہ ہے. ہمارا ورثہ کیا ہے؟ ابا گھر کتنے چھوڑ گئے، باغ کتنے چھوڑ گئے، جاگیر کتنی چھوڑ گئے، اور اس کے بعد سب کو لڑنے کو چھوڑ گئے. آج تک 99.5% گھروں میں سب سے بڑی لڑائی باپ کے مرنے کے بعد شروع ہوتی. لڑنے کو کتنا آمادہ ہے. بہانہ چاہیے. ایسے ہی بہانہ مل کے جینے کا بھی، سمجھنے کا بھی ہو سکتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو میں نے نہیں پڑھایا اس لیے میری ذمہ داری. نہیں نہیں، وہ بھی میری ذمہ داری، وہ بھی میری ذمہ داری. میری ذمہ داری اس طرح ہے کہ میں جو چاہوں کہ دوسرا نہ کرے تو سب سے پہلے میں خود نہ کروں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، بہت سال پہلے کی بات ہے، 10 12 15 سال پہلے. پروفیسر سراج الدین ہوا کرتے تھے، ایجسن کالج کی لائبریری ان کے نام پر ہے. ان کی بیٹی ہیں جو میری استانی تھی انگریزی کی، ان سے میں نے انگریزی پڑھی بہت سال. تو جب پروفیسر سراج کا انتقال ہوا تو ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل آیا ان کے بارے میں، ان کی جو ساری کی ساری کنٹریبیوشن تھی تعلیم میں. تو ان کی لائبریری میں 50,000 کتابیں تھیں اور بینک میں 248 روپے تھے. آپ سمجھ گئے نا، اور میری معاشرے عمر تھی کی 16-18 برس. اور میں تو ظاہر اور میں نے کہا یار دنیا سے جانے کا طریقہ تو یہ ہے، جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کتابیں 50,000 ہوں اور بینک میں روپیہ 248 روپے. آپ کے ملک کا پہلا وزیر اعظم قتل کیا جاتا ہے یا شہید کیا جاتا ہے. وزیر اعظم کا بینک بیلنس 511 روپے تھا. نواب زادہ تھے، وہ میری طرح غریب خاندان سے ان کا کوئی تعلق. لیکن کمال کر دیا نا ان لوگوں نے کہ جو بات کہتے تھے وہ اپنے پہ روا رکھی. 511 روپے. مجھے کوئی کہتا میں انہیں 2011 دے آتی. آسان ترین لفظوں میں بات ہے کہ ہم مقدار کے پیچھے دوڑے، اور مقدار بڑی ظالم چیز ہے. اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، جینے نہیں دیتی، کسی طرح جینے نہیں دیتی. دو مجھے سوال آپ سے اور پوچھنے. ضرور یہ پوچھ. جو نوجوان نسل ہے جس کی آپ وکالت کرتی ہیں، وہ 65% ہیں، اور آف کورس ان سے آپ کا رابطہ رہتا ہے کلاس میں، لٹریچر فیسٹیولز میں، نشستوں میں. کلی طور پر، مجموعی طور پر کیا چیز دیکھتی ہیں ان کے اندر جس سے آپ کا ایمان پختہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا جو مستقبل ہے اس میں اب یہ رمق ہے، یہ نوجوان کچھ کریں گے؟ دو باتیں دیکھتی ہوں. ایک تو ہمارے معاشرے میں سوال پوچھنا حرام کر دیا. مجھے لگتا ہے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم سوال کو برا کہتے ہیں. آپ میری صاف گوئی معاف کر دیجیے گا، ہمیں اس کا جواب نہیں آتا. تو جس چیز کا ہمیں جواب نہیں آتا وہ چیز غلط ہوتی ہے. اور مجھے ساری امید اس 65% سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے کوئی انہیں سوچنے کی ایک جگہ دے دو اور ایک سوچنا سکھا دو. تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ہم نے غافل کر دیا.
معمولی سی بات ہے، اب میں وکیل ہوتے ہوئے ایک بات کہہ رہی. ایک زمانے میں گھر میں جب دسترخوان لگتا تھا تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ سب گھر کے لوگ مل کے بیٹھتے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی، جس میں 4 سال کا بچہ ہو تو، اور 4 مہینے کا بچہ ہو تو وہ اماں کی گود میں، اور اس وقت بات چیت شروع ہوتی تھی. بات چیت وہ چاہے دن کی کسی اپنی مشغولیت کا ذکر کر دیں، مگر وہ کہاں سے کہاں جاتی تھی. ذہن کھولنے کا ایک طریقہ، انسان کے ساتھ شامل ہونے کا دوسرا طریقہ، اور رشتوں کی پہچان کا جو سب سے بڑا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک خوش رہنے کا عنصر موجود ہے. ہم نے ان کی خوشی کو غصے میں، کرب میں، بے چینی میں بدلا ہے. آپ اس کو ان کی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بھائی کیا ہو گیا، اس میں کیا خرابی؟ جینس پہن کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ شرط جینس کی نہیں تھی. کس قدر لطف کی بات ہے. نوجوانوں کو خوش کرنے کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کرتا شلوار یا کرتا پاجامہ اسلامی لباس. اول تو اسلام سارا سعودی عرب سے آتا ہے. سعودی عرب میں ٹانگوں میں الگ الگ کپڑے پہننا خلاف تہذیب ہے. اچھا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ریت کے میدانوں میں گرم ہوا کے جھونکے سہنے کے لیے آپ وہ کپڑا نہیں پہنیں گے جو جسم سے لگتا ہے، ورنہ تو سارا دن جو ہے وہ آپ کو کسی مرہم کا اشتہار ڈھونڈنا پڑے گا. اور ایک یہ لوگ باتیں سنجیدگی سے سنتے ہیں. آپ کے ہاں ایک خاص دینی ذہنیت کیوں پھل پھول رہی ہے؟ وہ خود بات اتنے یقین سے کہتے ہیں، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ اس دنیا کی بات کرتے ہیں جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو سوال کیسے اٹھائیں؟ میں اور آپ اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اور اس دنیا کو وہ جانتے ہیں. ذاتی تجربے سے نہ جانتے ہوں، فلم دیکھ کے جان لیا، ڈرامہ دیکھ کے جان لیا، کتاب دیکھ کے جان لیا، بات سن کے جان لیا. کہیں سیاحت کو گئے چاہے اپنے ہی ملک میں، تو وہاں سے ایک بات لے کر آئے. تو آپ نے یہ ان کے ذہن کو شکنجے میں رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جس قدر ذہن کو شکنجے میں رکھیں گے لوگ اتنے ہی ایماندار ہو جائیں گے. ابھی تک تو یہ نتیجہ الٹا نظر آ رہا ہے. ان کو غصہ چڑھتا ہے، صحیح چڑھتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں ان کی کیوں؟ ان کے دل کی بات ہے کہ بھائی مجھے یہ سمجھا دو کہ اس شہر میں گاڑیاں اتنی ہیں پر بسیں اتنی کیوں نہیں ہیں. تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہم نے گاڑی والے سے کیا ہے. بس والا غریب کیا جواب دے گا؟ ہم نے ان کو یہ نہیں سمجھایا آپ کیا کیا کمال ہے. ہمیشہ طاقت کا ساتھ دیتی ہے. میں سمجھتی تھی اگر پروردگار نے آپ کو کچھ تھوڑی بہت ہمت صلاحیت دی ہے تو ذرا ہاتھ بڑھائیے، جو نیچے بیٹھا ہے اس کو اوپر کھینچ کے لے آئیے. آپ کے پاس نہ آ پائے گا، کہیں قریب تو پہنچے گا. تو یہ جو ایک ذمہ داری ہے، اس امانت کی ذمہ داری کہ میری زندگی صرف میری نہیں ہے. ہم یہ کہہ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. وہ معاشرتی تو نکل گیا، حیوان رہ گیا. اس حیوان کو انسان بنانے میں دیر نہیں ہے. اس کو تفرقوں سے یہ بھی غلط، ایک کہتا ہے یہ غلط، دوسرا کہتا وہ غلط، تیسرا کہتا وہ غلط. کس سے پوچھے وہ کہ صحیح کیا ہے؟ پھر کہیں مغرب سے ایک آواز آتی ہے، دوسری آواز اب چین سے آنے لگی، تیسری آواز مدتوں سے ہمیں بالکل 30 میل پار سے آتی تھی. سو وہ تو دشمنوں کی آواز تھی، ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے جغرافیائی ہمسائے نہیں بدل سکتے، اور خدا کرے کہ کبھی نہ بدلیں. یہ میری دعا ہے کہ خود جو میری مانوس جب، لیکن ضروری ہے کہ جو ہم جیسا نہیں ہیں ہم اس سے نفرت کریں. نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں. محبت کرنے والا کوئی نہیں پہچانا جاتا. محبت رس کی طرح گھلتی ہے، نفرت آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو فرق تو پڑے گا. اور ان کے دونوں باتوں کا خیال کر لیجیے. انہیں خوش کر. ایک بچی اقبال پارک میں 14 اگست کے، وہاں لوگ صرف خوش گپیوں کے لیے، دل لگی کے لیے چلی جائے، اور آپ اس کے ساتھ
وہ حشر کریں کہ صدیوں کی تہذیب اپنی آنکھیں چھپا کے بیٹھے. تو کیا ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے کیا ان کو کوئی راستہ بتایا؟ میں ایک مثال دیتی ہوں اور آپ یہ میرا یقین کر لیجیے گا، کبھی میں جوان بھی تھی. ہم گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور لاہور کالج کے ہاسٹل میں میرے پیدل آیا کرتے تھے. پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ ریگل سے 2 آنے کا سموسہ خریدا جا سکتا ہے، یا کہیں سے تھوڑی سی مونگ پھلیاں جن کو ہم چکتے چباتے پہنچ جائیں. میں تو خیر آج بھی بہت ہنستی ہوں، خدا ایسے ہی رکھے. ہم بہت ہنستے پکے گا چلے آج. وہاں کچھ بزرگ بیٹھتے تھے، وہ لوگ اب وہ بھی بیچارے کہیں غائب ہو گئے، اخبار لے کے، کتاب لے کے، اور بڑی اچھی گفتگو کرتے. تو ایک صاحب نے ان سے ہماری طرف دیکھا، انتہائی محبت سے مسکرائے، تو کہنے لگے کنیاں چنگیاں لگ دیاں نا بیبیاں تیاں ہنس دیاں کھیڑ دیاں. اب آج 4 بیویاں ہنس دیاں کھیڑ دیاں نظر آئیں تو کل فتویٰ. نہیں نہیں نہیں، ڈرا کے زندہ نہیں رکھ سکتے آپ کسی کو. آپ اپنے گھر میں جب جانور رکھتے ہیں تو وہ قیدی نہیں ہوتا، وہ آپ سے زیادہ آزاد ہوتا ہے. یہ جو نوجوان بہت سارے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے، جن کے خواب ہوں گے کہ ہم امریکہ چلے جائیں، کہیں باہر چلے جائیں جہاں پہ ہم محنت کریں گے تو بہت سے ڈالر اور پاؤنڈ سٹرلنگ اور خدا جانے کون کون سی کرنسی ہے اس کی بارش ہو جائے گی اور ہم عیاشی کریں گے، وہ کیوں نہ جائیں یہ ملک چھوڑ کے؟ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کیا کہے گی نوجوان کو کہ یہ ملک چھوڑ کے مت جانا؟ کیوں نہ جائیں وہ ملک چھوڑ کے؟ ملک چھوڑ کے جانے کے بعد ایک تو دروازہ یہ کھل جاتا ہے کہ آپ وزیر ہو کے واپس آ جائیں گے. تو 22 کروڑ کو 22 کروڑ وزیر نہیں چاہیے. 22 کروڑ کو 22 شہری چاہیے جو اس کے لفظ نہ سمجھتا ہو، وہ زبان نہ سمجھتا ہو. 22 کروڑ ایک زبان نہیں بول سکتے، خلاف قانون ہے، خلاف قدرت ہے، لیکن بات وہی کہتا ہو جو آپ کی بات ہے. زبان سے کیا فرق پڑے گا؟ سیکھ جائیں گے. زبان کا سیکھنا کوئی مشکل کام ہے. یہ نہیں جائے چھوڑ کے. کس دباؤ میں جاتے ہیں؟ وہ پڑھو جس میں تنخواہ اچھی ملتی ہے. یہ عارفہ سیدہ سب کو گمراہ کر رہی ہے، کہتی ہے تعلیم ہے، تربیت ہے، علم ہے. میری کلاس میں اکثر بچوں سے جب بات شروع کرتی ہوں، اور کون سا مضمون پڑھاتی ہوں جس کو لوگ مردہ، تاریخ، تو میں نے ان سے کہا کہ مگر اس میں سب سے زیادہ CSS کرنے والے لوگ جن کا ذہن ہے وہ آتے. میں کہ کیوں ہر کوئی، کسی ایک نے تم میں سے یہ نہیں کہا کہ تم کچھ اور بنو گے CSS؟ یا جی میرا خاندان جو ہے وہ سیاسی ہے. میں کہا اللہ تم پہ رحم کرے. کیوں آخر ایک بچے نے، میں اس کی دیانت کبھی نہیں بھولوں گی، یوں ہاتھ اٹھایا، کہتا میڈم منی، ایزی منی. میں قدر کرتی ہوں اس کے سچ بولنے کی. آپ کے معاشرے میں حیثیت اس گن کی، اس جوہر کی، قابلیت کی نہیں ہے جو لوگوں میں موجود ہے. کس چیز کی موجود ہے؟ کیا خرید سکتے ہو اور کتنا خرید سکتے ہو. تو قوت خرید کی کھڑکی پہ کھڑے ہیں، تو ایسے ہی زندگی گزرے گی. اور یہ نہ جائیں باہر، کیونکہ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ. ہم جو یہاں بالکل نالائق نکھد سمجھے جاتے ہیں، امریکہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا توپ چیزیں، یہ ایک سے ایک بڑھ کے ان بدبختوں کا کبھی اے سے نیچے ہی نہیں آتا. میری ایک کورس کی کلاس میں ایک پاکستانی کا بی آ گیا، وہ کہتا ہاؤ از دیٹ پاسبل، ہاؤ از دیٹ پاسبل. ہکلانے لگا کہ تمہارا بی کیسے. وہاں آپ کو وہ سارے امکان دیے جاتے ہیں جس میں آپ اپنے مواقع تلاش کرتے ہیں. جس چیز میں دل لگتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں. وہی نہیں کہتے کہ یہ مت کرو، یہ ضرور کرو، وہ مت کرو. اور وہ پہلے دن آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم کون سی نوکری کرو گے. باہر جھونکو گے، بہت اچھا کرو گے، سیکھ لو. ہم جو زندگی بھر کے لیے رشتے کرتے ہیں نا شادیوں کے، اس میں دونوں طرف کے مال و منال کی بات ہوتی ہے. اور ہمارا مان و منال جو ہے فیض صاحب کے پیروکاروں کے پاس مشت خاک جگر اور حسرت خون حسرت میں. تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ میں شرمندہ ہوں، دنیا بھر کے سامنے ذلت اٹھاؤں، ارے پی جاؤ خون حسرت میں اور کر دو جگر خاک کو. میں
پکا یقین کر رہی ہوں کہ اتنی زندگی گزار کے اور اپنی عمر کی کا پتہ آپ کو دے دوں، تقریباً 50 سال پڑھا کے مایوس نہیں ہوں، بددل نہیں ہوں، ابھی بھی کنجی تعلیم ہے اور ابھی بھی صحرا علم ہے۔ سیاسی، ذاتی، کاروباری اتار چڑھاؤ بہت آتے ہیں، امید کا دامن چھوٹتا ہے ہاتھ سے، مجھے تو اکثر غصہ آتا ہے کہ ارے کیا بکواس ہے، میں نہیں کھیلتا۔ ایسے موقع کے اوپر اپنا ایمان یا امید کیسے برقرار رکھتے ہیں نوجوان، کیسے برقرار رکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر زندگی میں رکاوٹ نہیں آئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ کی جوہر کیسے کھلے یا آپ کی حیثیت کیسے سامنے آئے گی؟ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ ہر شخص حاتم طائی نہیں ہو سکتا، نہ ہو، مگر ہر شخص ایک لقمے میں تو کسی کو شریک کر سکتا ہے۔ ہم سب دراصل ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت زندگی میں پہلے سمجھ لیا تھا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں چڑھ سکوں گی، مگر میں ایک قدم تو اٹھا سکتی ہوں۔ تو وہ اور امید کیسے چھوٹے گی؟ یقین اگر ہمیں ہے کسی بات کا تو صرف موت کا، اور پھر بھی میرے جیسے اب تک جیے جاتے ہیں۔ تو کوئی چیز تو ہے نا امید جو آپ کو آگے لے کے جاتی۔ صرف ایک شام اور صرف ایک صبح آپ کو پوری کہانی سنا دیتی۔ شام تاریکی لے کے آتی ہے، چھا جاتی ہے، ہمیں بالکل بے عمل بے ہوش کر کے چلی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتی ہے، پھر روشنی ہوتی ہے، پھر میرے اور آپ کے خون کی حرارت ہوتی ہے، احساس جاگتا ہے، ذہن جاگتا ہے۔ میں کسی رات یہ سوچ کے تو نہیں سوئی کہ صبح نہیں ہوگی۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو شام ہے۔ ہی تو ہے، مگر شام اس ہی لیے تو ہے۔ امید تو آدمی کی اپنے آپ سے ہوتی ہے، دوسروں سے امید رکھنا تو بڑی حد تک خود غرضی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ میں تو جو امیدیں لوگوں سے رکھتی ہوں وہ بھی بہت عجیب طرح کی ہیں، بالکل مختلف زاویے سے۔ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، مگر اگر ان کی آنکھوں میں خوشی ہے، ایک اطمینان ہے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے احترام ہے، تو اور کیا چاہیے؟ یہ ہم نہیں سیکھیں گے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جتنے زرعی علاقے ہیں ان سب میں سیمنٹ کا جنگل اگا دو تو ہم بہت ترقی یافتہ ہو جائیں۔ یہ جو ہم اپنے نوجوان کو ترقی سے موڑ کے جانے کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ گڑبڑ ہماری ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں۔ ہم نے انہیں جو دیا وہ انہوں نے لے لیا، اور ہماری توقع ان سے یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں نہیں دیا وہ تم کر لو۔ یہ کیسے ہوگا؟ بغیر بنیاد کے تو عمارت نہیں بنتی۔ میں تو امید نہیں چھوڑ سکتی۔ 90 لوگوں میں سے 89 لوگ بیکار ہوئے، ایک تو ہے، توجہ اس ایک پہ صرف کر لیجئے بجائے ان کا سارا دن غم منانے کے۔ سمجھانے کی کوشش کیجئے، سمجھ جائیں تو ان کی بڑی مہربانی۔ لیکن ہم بیچارہ پاکستان پہلے دن سے آج تک تاریک دور سے گزرتا ہے نہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک، ہم بہت جمہوریت کا نام لیتے ہیں، ہم نے جمہوریت نہیں سمجھی۔ ہمارے یہاں جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری پسند کے لوگ حکومت میں آ گئے تو جمہوریت ہے، اور اگر وہ لوگ ہماری پسند کے نہیں ہیں تو جمہوریت نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک چھوٹے میٹھے تربوز کے مقابلے میں کڑوا کدو تولیے تو کدو جیتے گا جمہوریت میں، وہ میٹھا تربوز نہیں جیت سکتا۔ ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کس دوڑ میں لگایا؟ اور باپ بیٹے سے پوچھتے ہیں تم اداس کیوں؟ کہ میرے ساتھی نے آج جب ہماری کھانے کا وقفہ ہوتا ہے تو اب تو ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس نے پتہ نہیں 1000 روپے کی کوئی چیز منگائی۔ وہ کہ اتنی سی بات پہ تمہارا دل خراب، کل تم 2000 کی کیا سکھا رہے ہیں آپ اس کو؟ کہاں مقابلہ کرنا سکھا رہے ہیں؟ اس کاغذ کے نوٹ پہ جو 10 ہاتھوں میں جاتا ہے تو میلا ہو کے چھونے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم نے سکھایا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اچھی آرام دہ زندگی نہ گزاریں، باذوق زندگی گزاری، صرف چیزیں نہ جمع کیجیے، اپنے ذوق کا اظہار سامنے لا کے رکھیے۔ آپ نے گاؤں کے گھر دیکھے ہوں گے،
کچے گھر کیسے اچھے مٹی سے لیپے پوتے اور کس سلیقے سے وہ 4 برتن وہاں رکھے ہوتے ہیں. تو ایک ذوق تو اس کے پاس بھی ہے, اس کی زندگی بھی. ہم انہیں ہمیشہ دھتکار کے دیکھتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے, میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے اسے سنا ہے, بات پتے کی کہی تھی کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے مانگ کے ادھار لے کے چیزیں لے آئیں اور کہیں کہ ترقی ہوگی. ترقی یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے امکان ہیں ان سے ترقی کے مواقع پیدا کیجیے. مگر وہ تو کافر تھا. حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. ڈاکٹر عرفہ آپ کا بے انتہا شکریہ. خوش رہیں, اور وہ غالب کا شعر آپ سلامت رہیں 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. آپ کا بے انتہا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. غالب نے 50,000 طبعی عمر کے لیے نہیں کہے تھے. میرے شاگردوں میں کے ذہن میں, ان کے دل میں میری کوئی بات زندہ رہے گی تو 50,000 ہو جائیں گے. بہت شکریہ, اور برائٹ سائڈ میں آنے کے لیے ہم بے انتہا ممنون ہیں. آپ بہت شکریہ. میں اپنے تمام لوگوں سے جو 8 سے 80 سال کے نوجوان ہیں, میں نے آج تک آدھا گلاس خالی نہیں دیکھا. آدھا گلاس کبھی خالی نہیں دیکھ رہا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.